इमरान ने कार अपने फ्लैट के नीचे बने हुए गैराज में बंद की और फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा तो फ्लैट के बंद दरवाजे पर ताला देकर इसका होशगार मूड चौपट हो गया। इस वक्त रात गए तक ये सुलेमान कहाँ जा सकता है, इसे अब कुछ सबक देना ही पड़ेगा, इमरान ने मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने मखसूस जगह पर रखी हुई चाबी निकालकर ताला खोला और फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सिटिंग रूम में हल्की पावर की लाइट चल रही थी। इसने बड़ी पावर का बल्ब जलाया तो मेज पर पेपर वेट के नीचे मौजूद कागज देखकर वो चौंक पड़ा। वो तेजी से आगे बढ़ा और इसने पेपर वेट हटाकर कागज उठा लिया। इसकी नजरें तेजी से कागज पर दर्ज इबारत पर दौड़ रही थी। कागज पर सुलेमान की तरफ से तहरीर था कि गांव में इसकी बड़ी बावज बीमार है और गांव से एक आदमी खसूसी तौर पर इसे भुलाने आया है, इसलिए वो गांव जा रहा है। जब बावज की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगा। पावज बीमार है और बुलाया सुलेमान को जा रहा है। क्या सुलेमान कोई डॉक्टर या हकीम है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसे ये तो मालूम था कि सुलेमान का बड़ा भाई तवील अरसा पहले वफात पा चुका है और सुलेमान की भावज बेवा है, लेकिन बहरहाल खानदान में और लोग भी थे। फिर इसी तरह सुलेमान को गांव से खसूसी तौर पर आदमी भेजकर बुलाए जाने की बात इसकी समझ में ना आ रही थी। सुलेमान ने कागज के आखिर में जाने का वक्त भी लिख दिया था और इस वक्त के मुताबिक तो सुलेमान को इस वक्त तक गांव पहुंच जाना चाहिए था। गांव में चूंकि फोन का सिलसिला ना था और इस वक्त तक रात गए इमरान किसी और को फोन करना भी ना चाहता था, इसलिए इसने ड्रेसिंग रूम का रुख किया ताकि लिबास तब्दील करके सो सके। अभी वो लिबास तब्दील कर ही रहा था कि इसके कानों में फोन की घंटी की आवाज पड़ी तो वो तेजी से चलता हुआ ड्रेसिंग रूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान कुर्सी पर बैठा और इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC आक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक तारुफ कराते हुए कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ साहब, तहसील हेडक्वार्टर से। दूसरी तरफ से सुलेमान की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ है सुलेमान तुम्हारी बाबत को, इमरान ने पूछा। इनकी हालत बेहद खराब है, बड़ी मुश्किल से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ले आए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब छुट्टी पर शहर गए हुए हैं। एक डिस्पेंसर और एक दाई औरत मौजूद है। यहाँ ऐसी सवारी भी नहीं है कि जिस पर बीमार को शहर के किसी बड़े अस्पताल ले जाया जाए। अलबत्ता यहाँ फ़ोन मौजूद है। मैं काफ़ी देर से वक्फे वक्फे से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, अब आपसे राब्ता हुआ है, सुलेमान ने बड़े परेशान से लहजे में कहा। कहाँ है ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, तफसील से बताओ, इमरान ने कहा। तो सुलेमान ने तफसील बताना शुरू कर दी। तुम कोठी फ़ोन कर देते, डैडी कोई बंदोबस्त कर देते, इमरान ने कहा। मैंने खुद वहाँ फ़ोन नहीं किया वरना बड़ी बेगम साहिबा बेहद परेशान हो जाती, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो को फ़ोन कर देते, वो कोई बंदोबस्त कर देता, इमरान ने कहा। वो ज़ाहिर है सर सुल्तान को कहते और मसला तवील हो जाता। आप बताएं आप क्या कर सकते हैं, फौरी, सुलेमान ने कहा। मैं डॉक्टर सदीकी को फ़ोन करके कह देता हूँ, वो लेडी डॉक्टर और स्पेशल एम्बुलेंस भिजवा देंगे, तुम बेफिक्र रहो। वैसे इस तहसील हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर भी बता दो ताकि मैं दोबारा यहाँ फ़ोन करना चाहूँ तो कर सकूँ, इमरान ने कहा। तो सुलेमान ने नंबर बता दिया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर क्रैडल का बटन दबाया और फिर टून आने पर इसने डॉक्टर सदीकी का नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। गो रात काफ़ी गुजर गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि डॉक्टर सदीकी अभी सोए नहीं होंगे। इसने डॉक्टर सदीकी की रहायशगाह का नंबर प्रेस किया था और फिर थोड़ी देर बाद इसका राब्ता डॉक्टर सदीकी से हो गया। इमरान ने इन्हें सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने फौरी तौर पर अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना करने का वादा कर लिया। तो इमरान ने इनका शुक्रिया अदा किया और फिर क्रेडल दबा दिया और फिर टूर आने पर इसने सुलेमान का बताया हुआ नंबर प्रेस करके उसे भी तसल्ली दे दी कि डॉक्टर सदीकी से बात हो गई है और वो एम्बुलेंस भेज रहे हैं। और इमरान ने इसे ताकीद की कि जब एम्बुलेंस वापस स्पेशल अस्पताल पहुंचे तो वो वहां से फ़ोन करके बता दे ताकि इमरान खुद भी अस्पताल पहुंच सके। और जब सुलेमान ने वादा कर लिया तो इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में एक तवील सांस लिया और फ़ोन का मखसूस बटन प्रेस करके वो उठा और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। इस खसूसी बटन के प्रेस होने के बाद अब फ़ोन की घंटी सिर्फ बेडरूम में मौजूद फ़ोन की ही बज सकती थी। इसने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर नाइट बल्ब जलाकर वो बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसका इरादा सोने का ना था बल्कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहता था ताकि जैसे ही स्पेशल अस्पताल पहुंचने की इत्तला दे तो वो लिबास तब्दील करके अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन फिर न जाने कब इसे नींद आ गई और फिर जब इसकी आंख खुली तो एक लम्हे के लिए वो यही समझा कि इसे नींद नहीं आई, लेकिन जब सामने दीवार पर मौजूद क्लॉक पर इसकी नज़र पड़ी तो वो बेख्तियार हड़बड़ाकर उठ बैठा, क्योंकि ये वो वक्त था जब वो रोज़ाना उठता था और गुस्ल वगैरह करके नमाज फजर पढ़ने मस्जिद में जाया करता था। ओ ये क्या हुआ, मुझे नींद आ गई लेकिन फ़ोन की घंटी भी तो नहीं बजी, इसका क्या मतलब हुआ, इमरान ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद इसका राब्ता डॉक्टर सदीकी के ऑफिस में मौजूद सुलेमान से हो गया और सुलेमान ने इसे बताया कि वो एम्बुलेंस में यहाँ पहुँच गए थे और इसकी भावज का फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया जो कामयाब रहा। इसलिए सुलेमान ने खुद ही इसे फ़ोन ना किया था ताकि इमरान डिस्टर्ब ना हो सके।
عمران نے ڈاکٹر صدیقی سے بھی بات کی اور جب اس کی تسلی ہو گئی تو اس نے ریسیور رکھا اور واش روم میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد غسل کر کے لباس پہن کر وہ فلیٹ سے باہر آیا اور دروازے کو تالا لگا کر وہ سیڑھیاں اتر کر پیدل ہی مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک لازماً قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، کیونکہ اس کی اماں بھی نے اسے ہمیشہ یہی نصیحت کی تھی کہ وہ ہر صورت میں روزانہ قرآن مجید کی جس قدر بھی ہو سکے تلاوت ضرور کیا کرے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ ایسے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اور ہر لمحہ مدد حاصل رہتی ہے۔ اور عمران طویل عرصے سے ایسا کرتا چلا آ رہا تھا اور اسے بھی یقین تھا کہ اسے جو عزت اور کامیابیاں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے ہی ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے وہ مسجد سے باہر نکلا اور نزدیکی پارک کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں جا کر ورزش کر سکے، لیکن جیسے ہی وہ پارک کے گیٹ میں داخل ہوا، وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر آدمی نے پارک کے گارڈ کی طرف دیکھا اور گارڈ کے سر ہلانے پر وہ آدمی تیزی سے عمران کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم، اس ادھیڑ عمر آدمی نے قریب آ کر کہا تو عمران نے چونک کر اسے دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ کیا آپ مجھے کچھ وقت عنایت کر سکتے ہیں؟ ادھیڑ عمر آدمی نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کچھ وقت کیوں لے رہے ہیں؟ بہت وقت لیں، میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کچھ وقت خصوصی طور پر علیحدگی میں لینا چاہتا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے اسی طرح منت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو میں ورزش کا سیشن پورا کر لوں، اور اگر ایمرجنسی ہے تو ابھی سائڈ بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں، عمران نے اسی لہجے میں کہا، کیونکہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے لباس اور انداز سے خاصا تعلیم یافتہ اور شریف گھرانے کا فرد دکھائی دے رہا تھا۔ آپ اپنی ورزش مکمل کر لیں، میں یہیں آپ کا انتظار کروں گا، کیونکہ بات کچھ طویل بھی ہو سکتی ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے اور اپنا وہ مسئلہ بتا دیں، ورنہ میں یکسوئی سے ورزش نہیں کر سکوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام فیروز الدین ہے اور صاحب میں یہاں ایک ہائی اسکول سے ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں، یہاں سے کچھ فاصلے پر رہتا ہوں۔ مجھے سلیمان صاحب نے آج یہاں آپ سے ملنے کا کہا تھا اور خود بھی آنے کا کہا تھا، لیکن وہ تو نہیں آ سکے، اس لیے میں نے سیکیورٹی گارڈ سے آپ کے بارے میں کنفرم کیا، پھر آپ سے بات کی ہے۔ میرا مسئلہ آپ کے ڈیڈی کے آفس سے متعلق ہے، فیروز الدین نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ ڈیڈی کے آفس سے متعلق کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ آپ ورزش کر لیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ کی مہربانی کہ آپ میری بات اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، فیروز الدین نے کہا۔ اوکے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ فیروز الدین صاحب کو جب تک کافی وقت نہ دیا جائے گا ان کی تسلی نہ ہوگی، اور وہ اس شریف آدمی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی ورزش ترک کر سکتا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا اور پھر جب اس نے اپنی ورزش مکمل کر لی تو وہ واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دور سے فیروز الدین گیٹ کے قریب کھڑے ہوئے نظر آئے۔ آئیے فیروز الدین صاحب، اب آپ سے تفصیلی بات ہو جائے، میں معذرت ہوا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے جناب کہ آپ اتنی توجہ دے رہے ہیں، ورنہ آج کل تو لوگ سلام کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، فیروز الدین نے جواب دیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ وہ فیروز الدین خاصا پریشان ہے۔ ہاں، آپ تفصیل سے بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، عمران نے ایک بینچ پر انہیں بٹھانے کے بعد خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو ایک موٹر ورکشاپ میں ملازم ہے، جبکہ دوسرا بیٹا جس کا نام راشد فیروز ہے، اس نے گریجویشن کرنے کے بعد سینٹرل انٹیلیجنس بیورو میں بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر ملازمت کر لی۔ وہ بے حد محنتی اور شریف لڑکا ہے، میں نے اسے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ اپنے فرائض سے بے منصبی، ایمانداری اور فرض شناسی سے ادا کیا کرے، چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے اس نے اسلحہ اسمگل کرنے والے ایک گروپ کا کھوج لگایا اور اس کی رپورٹ اس نے اپنے انچارج انسپکٹر جن کا نام عنایت اللہ ہے کو دے دی، لیکن اس رپورٹ کے 2 دن بعد اسے یک بینی دو گوشت نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے غلط رپورٹنگ کی ہے۔ اس نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بات کی، لیکن انہوں نے اسے جھڑک کر دفتر سے باہر نکال دیا۔ میں خود جا کر انسپکٹر عنایت اللہ سے ملا تو اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس نے یہ رپورٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بھجوا دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا اسے علم نہیں ہو اور نہ ہی وہ اس معاملے میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی معطل کر دیا جائے۔ میں نے آپ کے ڈیڈی سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے میری بات سنی اور پھر یہ کہہ کر مجھے واپس بھجوا دیا کہ چونکہ میرے بیٹے نے غلط رپورٹنگ کی ہے اس لیے وہ اس کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں مزید کیا کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو رہا۔ میرا بیٹا بھی بے حد پریشان ہے۔ پھر مجھے کسی نے سلیمان صاحب کے بارے میں بتایا، میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے ساری بات سن کر آپ کے بارے میں بتایا اور صبح یہاں آنے کو کہا، چنانچہ میں آج صبح یہاں آیا ہوں، فیروز الدین نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا بیٹا اب کہاں ہے، عمران نے پوچھا۔ وہ گھر پر ہے، فیروز الدین نے جواب دیا۔ آپ نے میرا فلیٹ دیکھا ہوا ہے، عمران نے پوچھا۔
جی ہاں، سلیمان صاحب سے وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ فیروز الدین نے جواب دیا، تو آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہیں آ جائیں، میں آپ کے بیٹے سے ضروری باتیں معلوم کر لوں گا، اور اس کے بعد اگر واقعی آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ تو فیروز الدین کا چہرہ بے اختیار چمک اٹھا۔ بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، میں بیٹے کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا، فیروز الدین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ عمران سے مصافحہ کر کے اور سلام کر کے اٹھا اور تیزی سے پارک کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تیز سرخ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے ایک ویران سی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ ایکریمیا کی ریاست آلمور کے ایک دور افتادہ ٹاؤن ساجوری کی طرف جانے والی سڑک تھی۔ ساجوری ٹاؤن زیادہ بڑا اور وسیع نہ تھا، لیکن اس ٹاؤن کی پوری دنیا میں وجہ شہرت وہاں موجود قدیم ترین دور کی ایسی غاریں تھیں جن میں قدیم ترین دور کی تحریریں دیواروں پر نقش کی گئی تھیں۔ یہ تصویری تحریریں تھیں، اس میں چھوٹی چھوٹی تصویروں کی مدد سے لکھا گیا تھا، اور ان تحریروں کو موجودہ دور کے ماہرین نے بھی پڑھ لیا تھا۔ یہ اس دور کے کسی بادشاہ کی فتوحات کی رپورٹ تھی جو اس نے کسی ساتھ والے قبیلے کے خلاف حاصل کی تھی۔ پوری دنیا سے سیاح اس قدیم ترین تصویری تحریر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اس لیے اس ٹاؤن میں سیاحوں کی سہولت کے لیے ہر وہ چیز موجود تھی جو ایکریمیا کے کسی بڑے شہر میں ہو سکتی تھی۔ البتہ سال میں 2 ماہ یہاں اس قدر سردی پڑتی تھی کہ سیاح اس دوران ادھر کا رخ ہی نہ کرتے تھے، کیونکہ اس قدر شدید سردی میں چاہے کتنا ہی گرم لباس کیوں نہ پہن لیا جائے، پھر بھی یہاں کے ہوٹلوں سے باہر نکلنا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اس لیے سوائے دلیر اور صحت مند سیاحوں کے ان 2 ماہ میں عام سیاح ادھر کا رخ نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹاؤن کو جانے والی یہ سڑک جو اس وقت خالی اور ویران نظر آ رہی تھی، باقی دنوں میں رنگ برنگی کاروں سے ہر وقت بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ کار میں ہیٹر جل رہا تھا، مگر اس کے باوجود کار میں موجود مرد اور عورت دونوں نے بھاری گرم کوٹ اور لباس پہنے ہوئے تھے، گلے میں مفلر اور سر پر اونی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لڑکی تھی جبکہ سائیڈ سیٹ پر مرد بیٹھا ہوا تھا، دونوں کے ہاتھوں میں گرم اونی دستانے تھے۔ اس قدر سردی میں باس کو میٹنگ کے لیے ساجوری ٹاؤن ہی کیوں سوچا ہے، کسی اور جگہ پر میٹنگ نہ ہو سکتی تھی، لڑکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کم بولو جیکی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ کے اندر برف جم جائے اور پھر مجھے پھونکے مار مار کر اسے پگھلانا پڑے، ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان مرد نے کہا۔ تو جیکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری یہی باتیں تو لطف دیتی ہیں برائڈ، لیکن جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، جیکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی اہم معاملہ ہی ہوگا، اس لیے باس نے یہاں میٹنگ کال کی ہے۔ ہم تو صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جیکی نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ اس کی بات سے متفق ہو گئی ہو۔ سردی اتنی ہے برائڈ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں کار کا انجن بند کر دوں تو ایک لمحے میں یہ برف کے تودے میں تبدیل ہو جائے گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جیکی نے کہا۔ تو برائڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم بس عام سی کار میں بیٹھ کر ساجوری جا رہے ہیں؟ یہ خصوصی کار ہے، اس کے انجن میں علیحدہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ویسے ہی بند ہو جاتا، برائڈ نے کہا۔ تو جیکی نے اس طرح آنکھیں پھاڑی جیسے اسے بے پناہ حیرت ہو رہی ہو۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو یا اپنی عادت کے مطابق گپ لگا رہے ہو؟ جیکی نے کہا۔ یہ کار ہیڈ کوارٹر نے بھجوائی ہے، یہ میری نہیں ہے، واپسی پر یہ کار ہم سے لے لی جائے گی، برائڈ نے کہا۔ او پھر تو کوئی اہم ترین معاملہ ہے جو ہیڈ کوارٹر نے اس قسم کے خاص انتظامات کیے ہیں، جیکی نے کہا۔ تو برائڈ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے ساجوری ٹاؤن کی عمارتیں نظر آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہ منظر واضح نہ تھا، عجیب سی دھند میں ڈوبا ہوا تھا، ایسی دھند جو شفاف بھی نہیں تھی اور نہ ہی غیر واضح تھی، بلکہ ان دونوں کیفیات کے مابین نظر آتی تھی۔ عجیب سردی ہے، نہ دھند ہے، نہ برف باری ہے، نہ تیز ہوا چل رہی ہے، اس کے باوجود اتنی خوفناک سردی ہے، جیکی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم پہلی بار یہاں سردیوں میں آ رہی ہو، میں اس سے پہلے کئی بار یہاں آ چکا ہوں، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ انتہائی پراسرار اور عجیب لگ رہا ہے، البتہ جلد ہی تم اس کی عادی ہو جاؤ گی، برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جیکی نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کار ساجوری ٹاؤن میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہاں اکا دکا کاریں نظر آ رہی تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں سب لوگ خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہے ہوں، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ 7 بلڈنگ میں جانا ہے نا، جیکی نے پوچھا۔ ہاں، برائڈ نے جواب دیا، اور پھر چند لمحوں بعد جیکی نے ایک 2 منزلہ بلڈنگ کے کھلے کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ دی۔ اس 2 منزلہ بلڈنگ کے اوپر 7 بلڈنگ کا جہازی سائز کا بورڈ نصب تھا۔ اس ٹاؤن میں نمبروں کے لحاظ سے بلڈنگز کے نام تھے۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جو اندر دور تک چلا گیا تھا۔ جیکی کار برآمدے میں لے گئی، تھوڑا آگے جاتے ہی راستے میں موجود دھندلے شیشے کا بند دروازہ خود بخود متحرک ہو کر سائیڈوں میں غائب ہو گیا، اور کار تیزی سے اسے کراس کر کے اندر ایک وسیع و عریض پوسٹ میں پہنچ گئی۔ یہاں کافی تعداد میں کاریں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ ان کی عقب میں دھندلے شیشے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، تو جیکی نے کار ایک خالی جگہ پر پارک کر کے اس کا انجن بند کر دیا۔ اب یہ گرم لباس اتار کر کار میں رکھ دو، برائڈ نے اپنا گرم لباس اتارتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد جیکی اور برائڈ
دونوں جینس کی پتلونوں اور لیدر جیکٹس میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ گرم لباس انہوں نے سیٹوں پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ وہ دونوں کار سے باہر آئے تو اس جگہ کا موسم نارمل تھا۔ جیکی نے کار لاک کی اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک سائڈ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر ایک سائڈ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر برائڈ نے دوسری لفٹ کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چلتی گئی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لفٹ رکی تو لفٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جو آخر میں ایک بند دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ برائڈ اور جیکی دونوں اس راہداری میں چلتے ہوئے کمرے کے سامنے رک گئے۔ دروازے پر پیتل کے موٹے موٹے حروف میں 112 لکھا ہوا تھا۔ سائڈ دیوار پر پلیٹ تھی جس پر کرنل اسمتھ کا نام درج تھا۔ برائڈ نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ایک بھاری اور روب دار آواز سنائی دی۔ D11 گروپ، برائڈ نے جواب دیا۔ اوکے۔ اندر سے وہی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ برائڈ اور جیکی دونوں اندر داخل ہوئے اور پھر ایک چھوٹی سی راہداری میں گھوم کر وہ ایک اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور دوہرے جسم کا باروب آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، البتہ سائڈوں اور عقبی بالوں کی جھالریں سی لٹک رہی تھی۔ چہرہ بڑا اور سپاٹ تھا، آنکھوں میں سختی اور تندی کا عنصر نمایاں تھا، ایسے جیسے اس کے چہرے پر عقاب کی آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ بیٹھو، اس آدمی نے کہا تو برائڈ اور جیکی دونوں مؤدبانہ انداز میں میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا تم دونوں ایشیائی ممالک میں مشن مکمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس آدمی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس باس، برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔